बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है वो आप सबको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। और 23 मार्च की जो खुशियां हैं जो हम सब जो है वो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आज का जो दिन है वो हम सब पाकिस्तानियों का दिन है। आज का जो दिन है वो शुक्रिया कहने का दिन है कि हम जो है वो अपने वतन के लिए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, उनको शुक्रिया अदा कहने का दिन है। आज का दिन है जहां हम इस बात का अहद करके चलते हैं कि हमें अपना एक एक मिनट जो है वो पाकिस्तान के लिए गुजारना है, हमें एक एक सेकंड जो है वो पाकिस्तान के लिए गुजारना है। और ना सिर्फ आज के दिन बल्कि हर रोज़ ही अगर हम ये अहद करें कि हमें जो ये ज़िंदगी मिली है, जो हमारे प्यारों ने, जो बुज़ुर्गों ने जिस तरह जो है वो हमें ये ज़िंदगी दी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ काम यही है कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को, हमारी जो ये ज़िंदगी है उसे अपने वतन पर निछावर करें। तहजीदे अहदे वफ़ा, पाकिस्तान के लिए वादा वफ़ा करें। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह से वादे किए गए और उनको वफ़ा किया गया, किस तरह से हमारे मुल्क में जो है, हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से जो वादे, जो कमिटमेंट की गई सन 1940 में, जिस तरह से ना सिर्फ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो हमसे वादे किए थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद भी रखी। अगर एक मुख्तसर सी कहानी आप लोगों के सामने पेश करूं कि जब सन 1940 था, उस वक्त जो है तमाम तर जो मुसलमान थे उनका एक ही जो है वो दावा किया जा रहा था, एक मुतालबा किया जा रहा था। वो मुतालबा ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान को हमें मिलना चाहिए, हमें एक अलग मुल्क मिलना चाहिए जहाँ पर हम अपनी तमाम तर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी नमाज है, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, जो हमारा कल्चर है, हम उसे आज़ादी से जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। आज़ादी के साथ हम जो है वो अपने मुल्क को सेलिब्रेट कर सकें, अपनी जो आज़ादी है हमारी उसे हम मना सकें। ना कोई रोक टोक हो उस वक्त, ना तो किसी किस्म का जो है वो हमें रोका जाए किसी हवाले से, ना तो हमें ये कहा जाए कि नमाज मत पढ़ो या सजदा मत करो, ईद मत मनाओ, ना तो हमें उस वक्त रोका जाए। वैसे तो ये जो दो कौमी नज़रिए हैं, ये जो दो कौमें हैं, वो उस वक्त ही वजूद में आ गई थी जब हिंदुस्तान में पहला फ़र्द मुसलमान हुआ था। जिस वक्त हिंदुस्तान में पहला फ़र्द मुसलमान हुआ था, उस वक्त ही जो है तमाम तर ये दो कौमी नज़रिए और तमाम तर जो मुसलमान हैं उनका ये मुतालबा था कि हमें एक अलग वतन मिलना चाहिए, हमें एक ऐसा वतन मिलना चाहिए जहां हम आज़ादी से सांस ले सकें, जहां हम आज़ादी से ये कह सकें कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। वैसे तो पहले हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के अंदर ही जो है वो तमाम तर कौमें रहा करती थी, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, तमाम तर जो है लोग एक साथ रहा करते थे। लेकिन जाहिर सी बात है दोनों कौमें एक दूसरे बिल्कुल अलग हैं, दोनों का कल्चर अलग है, बोलने का अंदाज अलग है, जो उनके मजहबी प्रैक्टिसेस हैं वो मजहबी प्रैक्टिसेस अलग हैं। ईद मनाना, नमाज पढ़ना, तमाम तर चीज़ें करना, तो उस वक्त मुश्किल हो गया था कि अपने जो वो मज़हब है उसको जो है, जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उसको आगे लेकर जाया जाए। उस वक्त बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए। इतनी बड़ी बात है, बुज़ुर्ग जो हमारे ख़ुद के, जो हमारी नानी दादी है, उनसे तक ये बात सुनने को मिलती है कि जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो बन रहे थे, जिस वक्त हमारा पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, उस वक्त वहाँ के जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ एक अलहदा वतन चाहिए। और जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए, उस वक्त जो जोशो खरोश उनमें था, जो जज्बा उनमें नज़र आ रहा था, आज वो जज्बा एक एक बच्चे में आज तक ज़िंदा है, आप में ज़िंदा है, मुझ में ज़िंदा है। बस फ़र्क इतना है कि आज हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में उस हद तक मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें सिर्फ़ 23 मार्च का दिन 23 मार्च को याद आता है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ यौम पाकिस्तान का दिन जो है वो 23 मार्च को याद आ रहा होता है, 14 अगस्त को याद आ रहा होता है।
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حد تک اپنی زندگی میں مصروف ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ قائد نے جس جناح کا وعدہ کیا تھا، جس جناح کے پاکستان کو جو ہے وہ لوگوں سے لڑ جھگڑ کر ہمیں دلوایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ آج انہی تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے اور بات کریں گے جناح کے پاکستان کے حوالے سے کہ جناح کا پاکستان کیا ہے۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ آج کے دن میں کسی بھی قسم کی سنجیدہ بات آج نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی آج کے دن میں بات کروں گی کہ کس طرح سے ہمارے پاکستان میں جو لیڈرز ہیں وہ جناح کے پاکستان کے ویژن کو بھول رہے ہیں۔ میں کسی حوالے سے آج بات نہیں کروں گی، لیکن بات ضرور کروں گی اس حوالے سے کہ جناح کا پاکستان کیا تھا اور جناح کے پاکستان کو ہم کس حد تک بھول چکے ہیں، اور ہمیں ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے جناح کے پاکستان کو دوبارہ سے اسی جوش و خروش سے ہمارے اندر اس پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے جذبہ ہو۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گیسٹ بھی آج موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور بیحد جو ہے وہ قابل شخصیت ہیں، نہ صرف وہ پاکستان کے لیے جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ آج ہم نے انہیں خاص طور پر یہاں بلایا ہے کہ آج یوم پاکستان کے حوالے سے بات کریں۔ ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کریں گے۔ سرفراز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنی آؤٹ فٹ بھی جو ہے وہ ان کی آؤٹ فٹ بھی ہے وہ بھی چلاتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ آپ کو سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، اور آج میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو 23 مارچ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ میاں ہم سب کو ایسے یونائٹڈ رکھے اور ہم سارے مل کے اس پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ ادا کریں۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور ابھی بہت کچھ ہے جو آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ایک بار پھر جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو میں جو ہے وہ ویلکم کہوں گی اپنی آج کی 23 مارچ کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ اور جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آج بہت کچھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو ویسے تو معلوم ہے، ہم ہمیشہ ہی قرارداد پاکستان کے حوالے سے پڑھتے آئے ہیں، یوم پاکستان کے حوالے سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن آج ہم کچھ اندر کی باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان وجود میں آیا، اور کیا پاکستان کے لیے ابھی جو ہے وہ حالیہ ہمارا جو ملک ہے اس کی جو صورتحال ہے اس میں کن چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری گیسٹ بھی آج موجود ہیں، ایک بار پھر ہم اپنی گیسٹ کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سرفراز اکبر جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ سرتوریا دی برانڈ ایمبیسڈر کے جو ہے وہ آنر ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ آؤٹ فٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ سے متعارف بھی کرائی ہیں، اور بہت ہی زبردست کی ان کی جو ہے وہ آؤٹ فٹس بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر جمیلہ رضوانہ جمیل بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہے رضوانہ آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ سرفراز صاحب سے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جس طرح پاکستان تھا، جو جناح کا پاکستان ہے، اور جس طرح سے اب حالیہ پاکستان کی صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کن چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے ہمارے آج کے پاکستان میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک عطا فرمایا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں، اور آج دیکھیں ہمارا ملک پھر بھی لیکن بہتر ہی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں جو بھی آتے ہیں، کوئی اس ملک کا کوئی برا سوچ کے تو آتا نہیں، تو ہماری جو بھی گورنرز ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر جو بھی ہمارے لیے آتے ہیں، وہ اپنی طرف سے محنت ہی کرتے ہیں اپنے ہمارے ملک کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ کوئی ورڈ سوچ کے آتا ہے آپ کے ملک کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کسی چیزوں سے تو نہیں ہو سکتی ہیں کوتاہیاں، لیکن اس کے اندر میں یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو نظریہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے فیملیز کے اندر میں، اپنے اداروں کے اندر میں سب سے بہتر نظام خود لے کر آنا پڑے گا، جس کے اندر تعلیم کا ہو گیا، ان کی تربیتوں کا ہو گیا۔ جیسے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہم ایک اچھے سے ایک اپنے آپ کو بلڈ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر میں، اپنی اولاد کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اپنے سسٹمز کو لے کے چلتے ہیں۔ جس طریقے سے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس قابل کر دیا کہ چلے میں اپنی کاوشوں کے تھرو تھوڑا سا پاکستان کو پروموٹ کرنا میں نے شروع کیا ہے، تو اپنی چیزوں سے۔
تو بس اسی طریقے سے میری ایک خواہش ہے کہ ہر بندہ دیکھیں کنٹروورسیز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو سب سے پہلے اپنے گھر پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اداروں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے فرینڈ سرکلز میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے ہوگا یہ کہ ہر فیملیز اس طریقے سے اپنے اپنے اداروں کو اپنی فیملیز کو ٹھیک کرنا شروع کریں گی. ایک دن آئے گا پاکستان زبردست ہو جائے گا، اور ویسے بھی زبردست ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر میں شاید ان چیزوں کی خواہش ہی انسان کو ہوتی ہے. آپ پھلوں کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، محنت کو دیکھ لیں. انسان کے اندر میں اتنا پوٹینشیل ہے، یہاں پہ اتنا محنت کرتے ہیں لوگ. میرا خیال ہے دنیا بھر میں میں دنیا کافی میں ٹریول کرتا ہوں، میں نے دیکھا جتنا یہاں پہ لوگوں کے اندر میں محنت ہے اور جذبہ ہے کام کرنے کا، میرا خیال ہے دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی، یہ حقیقت بات ہے کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے ایک بچے میں جو جذبہ حب الوطنی نظر آتی ہے وہ کہیں اور نہیں نظر آتی. ابھی اگر آپ جنگ کی بات کریں تو جنگ میں بھی ہمارے پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے قربانی دینے کے لیے. ہم سب اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے اس حد تک تیار رہتے ہیں. تو میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. ڈاکٹر رضوانہ، کیا دیکھ رہی ہیں آپ جس طرح سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کرونا کی صورتحال پر بھی ہمارے پاکستانیوں نے جو ہے وہ بخوبی جو ہے وہ نہ صرف جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں ہمارے پاکستانیوں جو نے اہم کردار ادا کیا تھا، ایس او پیز کے حوالے سے، تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر انہوں نے جو احتیاطی تدابیر اپنائی تھی، ایس او پیز کا خیال رکھا گیا تھا. تبھی ہم جو ہے وہ پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم وہ اس حد تک ہمیں نقصان نہیں پہنچا جس حد تک جو دوسری کنٹریز تھیں ان کو پہنچا ہے. ابھی جو صورتحال ہے کیا دیکھ رہی ہیں آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے مریض آتے ہوں گے، پیشنٹس آتے ہوں گے. ابھی جو ہے یہ تمام تر سینیریو میں کس طرح سے پہلے تو جو جوش و خروش منایا جاتا تھا 23 مارچ پہ، اس ظاہر سی بات ہے اس بار جو ہے وہ جوش و خروش نہیں منایا جا رہا، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ تمام تر ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے جو ہے وہ 23 مارچ کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، گھروں میں بھی کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں. آپ کی طرف آؤں گی میں، آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ obviously پاکستان ڈے کے حوالے سے ہم سب پاکستانیوں کو بحیثیت قوم جو ہے وہ اپنے نیشنل ڈیز کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور یہی زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے. زندہ قومیں اپنے قومی دنوں کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہیں، بہت خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہیں. اس وقت دنیا میں ایک پینڈیمک ہے، کرونا ہے، اور پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. ریگولر روٹین لائف کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہماری ڈسٹرب ہیں. لیکن آج بھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو، ہمارے اداروں میں، خاص طور پر میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اور آئی آر ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، تو ہمارے ہاں بھی بچے ان دنوں کو آج بھی مطلب اس صورتحال کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے قومی دنوں کو یاد رکھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان یہ جو 23 مارچ ہے 1940 میں جب یہ قرارداد منظور کی گئی، تو یہ ایک ایسا سنگ میل تھا جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا. اور اسی قرارداد کے اندر جو ہے متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا جس نے جو ہے ایک علیحدہ وطن، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی جو بنیاد رکھی، جہاں وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ جب قائد اعظم 23 مارچ کے حوالے سے قرارداد پاکستان منظور کی گئی تو قائد اعظم نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ یہاں پہ رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو بھی اتنی آزادی ہوگی اور وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مائنورٹیز کے اندر جتنے اقلیت کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنی مسلمانوں کو آزادی ہے، اور مسلمان جتنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں، اور مائنورٹیز کو بھی ہم نے ان کا بہت خیال رکھا ہے. اور اس سچویشن کے اندر، اس گورنمنٹ کے اندر بھی انہوں نے مائنورٹیز کے لیے اپنی جو چیزیں ہیں کچھ ایسے قوانین مرتب کیے ہیں کہ ان کو آزادی کے ساتھ زندگی آرام کے ساتھ گزار سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ 23 مارچ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ نہ صرف جو ہے کہ ہمیں اپنی آزادی کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے اندر ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں.
اچھا آپ ماشاءاللہ سے ٹیچر بھی ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتی بھی رہتی ہیں, تو جب ہم پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ یہ سچویشن ایسی ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی آتی ہے, جب ہم پاکستان کے حوالے سے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو ایک الگ ہی جو ہے وہ کلاس کا بھی ماحول ہو جاتا ہے, اور جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی جوش و خروش کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو کبھی ایسا جو ہے وہ آپ نے محسوس کیا کہ ہماری نیو جنریشن ہے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہم پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ہم پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے, ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے نا, یقین مانیں 2-3 ملکوں کو بھی اگر پڑوسی ممالک کو ملا دینا, ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ٹیلنٹ سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے بچے میں ٹیلنٹ ہے, ایک بچے میں ہمارے جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ جب آپ کلاس میں لیکچر دے رہی ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے, کیا ماحول ہوتا ہے, کیا بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ نظر آتا ہے آپ کو؟ یقیناً دیکھیں اسکولوں میں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کو ایک ہم قائم پاکستان کے حوالے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک پیٹریوٹزم, حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ اسکول لائف سے ان کے اندر ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مختلف اوپینینز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ, اور ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اختلاف رائے کیجیے, اور لیکن جامع اور مستند دلائل کے ساتھ, جس کو ذہن ایکسیپٹ کرے, جس کو دماغ جو ہے وہ اس دلائل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے. تو جب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان مختلف اگر رائے ہوتی بھی ہے تو اس میں آبویسلی پاکستان کا جو قیام ہے ایک ایبسلوٹ حقیقت ہے, ایک مطلق حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو ڈینائی اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ بہت سارے فورمز کے اوپر 2 نیشن تھیوریز پہ بات ہوتی ہے اور اس پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سامنے آتے ہیں, لیکن 2 قومی نظریہ ایک حقیقت ہے, پاکستان موجود ہے, اور یقیناً 2 قومی نظریہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے یقیناً اس چیز کو اپنے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور ہمیں 23 مارچ کے حوالے سے بھی اور 14 اگست کے حوالے سے جو ہمارے نیشنل ڈیز ہیں ہم ان کو ہمارے بچے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اپنی ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں تو اسٹوڈنٹس سانگس بناتے ہیں, اب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ نیو جو ہے وہ کریشنز کی طرف جاتے ہیں, وہ اپنے جذبات کا اظہار کبھی گانوں میں کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی, اور کچھ مطلب اپنے اچھا آپ کے گانے سے مجھے ویسے یاد آیا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ سرفراز اکبر صاحب ہیں, ان کو بھی بڑا گانے کا شوق ہے, ایسا ہے کیا؟ نہیں کوئی ایسا. اچھا ویسے گانے تو سارے ہی گاتے ہیں, میرا خیال ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں گاتا وہ بھی گاتے. اچھا گانے کا شوق ویسے تمام لوگوں کو ہوتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا کوئی بندہ ہو جسے جو ہے وہ پاکستانی سانگس گانے کا, اچھا آواز جیسی بھی ہو, لیکن جب آپ گانا شروع کرتے ہیں نا تو وہ جو ایک انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے نا, جب ایک آپ کے کان میں آواز بھی آتی ہے دل دل پاکستان کی, تو اس وقت جو آپ کے اندر جو انرجی جو ہے وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ گانے تو دیکھیں سب گاتے ہیں, لیکن جب پاکستان کا کوئی گانا ہونا, جب کوئی قومی نغمہ آپ کے سامنے چل رہا ہونا, تو اس وقت آپ نا اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکتے گانا گانے سے. اس ٹائم ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کو کیا مل چکا ہے, یہ حقیقت بات ہے, اور ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے, ہمیں پاکستان دلوایا ہے, ہمیں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, اتنی آزادی ہے آپ کو اپنے ملک کے اندر میں, آپ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ دوسروں کے ملک میں جا کے دیکھیں تو صحیح, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں. اور اچھا لیکن بہت زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں بڑا یہ کہ ایک ہی چیز ان میں ہوتی ہے کہ دوسرے ملک میں چلے جائیں وہاں تو کچھ نہیں. ہمارے بہت سارے ایسی جنریشن ہیں جو کہ کچھ یہاں پہ بن جاتے ہیں, ان کے دماغ میں ایک ہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے کہ باہر جا کے باہر چلے جائیں, پاکستان سے باہر چلے جائیں. آپ یہاں پہ وہ آپ دیکھیں, اللہ نے سرزمین بنائی ہے, یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ انسانوں کے لیے انہوں نے بنائی ہے. اللہ نے جو تخلیق جو کی ہے, یہ جو دنیا وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے. دیکھیں ہر جگہ میں جائیں, بندہ جائے ضرور, نالج ضرور لے کر آئے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ میں بھی بہت سارے لوگوں سے اس لیے میں شوق سے میں ملتا ہوں کہ ان سے آپ کو نالج حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ دنیا بھر میں جائیں, ضرور دیکھیں ہر بندے کا. اب وہ یہ نا جیسے آپ اپنے گھر کے اندر میں کوئی ایک چیز بناتے ہیں تو اس کا اب آپ کا مائنڈ کانسیپٹ کچھ ہے, ڈاکٹر صاحب کا کچھ ہے, میرا کچھ ہے, تو چلیں ہمیں ایک دوسرے سے نالج حاصل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ دنیا بھر میں ضرور ٹریول کریں, ایسا نہیں ہے, بالکل ضرور ٹریول کریں, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا.
اور ادھر میں جائیں اور جا کے سیکھیں. سیکھ کر آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ ہی آپ کام شروع کر دیں. وائی ناٹ اپنے ملک میں آ کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور اپنے ملک میں ان چیزوں کو آپ اوپر لے کر آئیں. جو ہم لوگ جو لیکنیس جو ہم یہاں پہ جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ چیزیں سیکھیں, اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنے ملک میں آ کے اس کو امپلیمنٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ کو اپنے ملک کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی بھی ہوں کہ اپنے ملک کے لیے ایسا بنے کہ آپ ایک تاریخ میں شامل ہو سکے. کہتے ہیں نا لوگوں کا نام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے قومی ہیروز ہیں, اگر ہم اپنے قومی ہیروز کی بات کریں تو ہم آج بھی اپنے قومی ہیروز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر عبدالستار ایدھی کو کبھی بھول نہیں سکتے. عبدالستار ایدھی نے جو خدمات پاکستان کے لیے دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں. پہلے شخص تھے وہ جو کہ اتنا سادگی پسند, اتنا اس حد تک وہ سادگی. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کبھی اگر آپ کوئی کام بھی کریں لیکن آپ اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو دیکھا جائے تو آپ برانڈس کی پوری دکان ہوتی ہے. لیکن عبدالستار ایدھی کو اگر دیکھا جائے تو جس حد تک ان کے اندر سادگی تھی, جس حد تک انہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا اور اپنی سادگی کو بھی برقرار رکھا. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی ڈاکٹر صاحبہ. چلے قرارداد منظور ہو گئی, لاہور منٹو پارک میں جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی, تمام تر 7 سال بعد پاکستان وجود میں آ گیا. صرف 7 سال بعد جو ہے وہ پاکستان وجود میں بھی آ گیا. اس کے بعد کا کیا سینیریو تھا, کس طرح سے جو ہے وہ تمام تر جو قوم تھی مسلمان اور ان کے ساتھ ظاہر سی بات دوسری قومیں مل کر انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات, میں چاہوں گی اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. اوبیسلی 7 سال کے بعد جب پاکستان بن گیا اور اس 7 سال کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے جتنے قومی رہنما تھے وہ قوم کے اندر ایک ایسا جذبہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے قوموں کے ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی قوم, کہ اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے کوئی سہولت نہیں, ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس ایک بنیادی سہولتیں بھی شاید نہ ہوں, اور لیکن قوم متحد تھی. قوم نے اس بات کا احساس کیا تھا کہ ہم وہ قوم بن کے دکھائیں گے آگے جا کر کہ ایک ایسی قوم جو دنیا میں جو ہے جس نے گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور بہت آگے تک ہم اپنی ان کے اندر آگے جانے کا جذبہ تھا. بہت ساری پرابلم آئی. اوبیسلی آباد کاری کا مسئلہ, لوگوں کی جو مائگریشن ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہجرت تھی, ایشیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی ہجرت تھی. اور اس میں جب ہجرت ہوتی ہے اس طرح کی تو انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی ظاہر ہے ان کی ایک آباد کاری کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا, اور جس کو سالو کرنا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن چونکہ قوموں کے اندر جب جذبے بیدار ہو جاتے ہیں اور جب قوم متحد ہوتی ہے تو وہ اپنے تمام مسائل حل کر لیتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے آباد کاری کے سلسلے میں بھی جو مشکلات پیش آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں جو ہیں وہ مشکلات برداشت کرنے کا ایک حوصلہ تھا. بالکل یہ تو ہے کہ ہماری جو ہے وہ حوصلہ بہت ضروری ہے, اور جو ہے وہ بس اسی حوصلے کے حوالے سے یہی بات کریں گے. لیکن یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے.